बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के मुतलका जो गवाहान हैं उन गवाहान पर एज ए डिफेंस काउंसिल आप जब जिरा करते हैं तो उस हवाले से क्या गाइडलाइंस हमें मुख्तलिफ प्रेसिडेंट से मिलती हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक समंदर है और वसी टॉपिक है। बात तो छोटी सी है लेकिन गपशप है, बढ़ती बढ़ती गपशप बढ़ी जा रही है। लेकिन इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट और कोई टॉपिक लेते हैं। बात दरअसल ये है कि अगर आप दौराने क्रॉस एग्जामिनेशन अंदराज FIR से मुतल्लिका गवाहान से ये निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं कि वकूआ FIR के मुताबिक जो टाइम दिया गया है उस वक्त पर नहीं हुआ बल्कि किसी और टाइम पे हुआ है, मुतज़ाद राय आ जाती है गवाहान की, तो देन प्रोसिक्यूशन केस जो है वो मशकूक हो जाएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन में आप अपना टारगेट अचीव कर जाते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन एक केस लॉ में मिली और बड़े अच्छे अंदाज से क्रॉस एग्जामिनेशन में उस डिफेंस काउंसिल ने इस बात को पुट किया और बात निकल आई और प्रोसिक्यूशन केस काफ़ी हद तक मशकूक हो गया और क्विटल हो गई थी। वो है 2012 PCRLJ पेज 408 में। उसके बाद अगर गवाहान ऑकुलर विटनेसेस हैं, वहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन में आप अंदराज FIR से मुतल्लिका गवाहान से ये बात सवाल पुट करके ये बात लेने में कामयाब हो जाते हैं कि गवाहान जो हैं वो मौका पर मौजूद नहीं थे, तो गोया आपने टारगेट अचीव कर लिया और आपने प्रोसिक्यूशन केस को काफ़ी हद तक मशकूक बना दिया। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2010 SCJ पेज 232 में हमें मिल सकती है। उसके बाद FIR में बाज़ औक़ात सीट ऑफ इंजरी और होती है और गवाहान जब बयान देते हैं तो वो जो सीट ऑफ इंजरी है वो तब्दील हो जाती है और दौरान जिरा भी बाज़ औक़ात ये बात खुल के सामने आ जाती है कि सीट ऑफ इंजरी में तज़ाद पाया जाता है। अगर इस तरह का कोई मामला आप कर लेते हैं, यानी सीट ऑफ इंजरी में आप कंट्राडिक्शन ले आते हैं FIR में और गवाहान के बयानात में दौरान जिरा, तो आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं और प्रोसिक्यूशन केस को मशकूक कर जाते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2010 में PLJ 2010 CRC पेज 409 में आप को मिल जाएगी। और एक बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिएगा कि अंदराज FIR से मुतल्लिका जो गवाहान होते हैं, अगर आप दौराने जिरा उनसे सवाल पुट करके ये बात उनके मुंह से निकलवा लेते हैं कि FIR जाए वकूआ के ऊपर हुई या थाने से बाहर दर्ज की गई, देन प्रोसिक्यूशन के केस का बेड़ा गर्क हो जाएगा और प्रोसिक्यूशन केस मशकूक हो जाएगा और ये बात आपके मुल्ज़िम को क्रेडिट देगी और प्रोसिक्यूशन केस खराब होने की बिना पे आपकी एक्विटल हो जाएगी और क्रॉस एग्जामिनेशन में आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। इस बात के हवाले से अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो कुछ केस लॉज हैं मेरे पास जिसमें जो डिफेंस काउंसिल हैं उन्होंने जिरा के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से इस बात को पुट किया और बाद में गवाहान से ये बात निकलवा ली कि FIR तो जाए वकूआ पर हुई, थाने से बाहर हुई, फलां जगह पर हुई, फलां जगह पर FIR हुई थी, एप्लीकेशन दी गई थी और वहाँ पे ये FIR हुई थी। तो प्रोसिक्यूशन का पूरा केस का बेड़ा गर्क हो गया। और इस बात की इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2009 PCRLJ पेज 506B में और 2009 YLR पेज 534 में, 2008 SCMR पेज 1001 और 2008 PCRLJ पेज 230B में और 2007 YLR पेज 1440B में इस बात की इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से दी गई है। भाई बात दोस्तों को चाय पीने पे एतराज़ होता है, लेकिन याद रखिएगा ये गपशप है, लेक्चर नहीं है।
ہم ایزی موڈ میں گپ شپ لگاتے ہیں اور ایزی موڈ میں ہی یہ معاملہ چلتا ہے، اور آپ بھی چائے پیتے ہوئے سنیے گا اور میں بھی چائے پیتے ہوئے ہی اس کو کرتا ہوں، اور بعض اوقات اس کو ایزی موڈ میں لیں، یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، گپ شپ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کراس ایگزامینیشن میں اندراج مقدمہ کے جو گواہان ہیں ان سے ایف آئی آر درج کروانے میں جو ڈیلے ہے یا جو ناقابل یقین جلدی ہے اس کی وضاحت سے پرے لے جاتے ہیں، تضاد لے آتے ہیں، تو دین آپ پروسیکیوشن کیس کو مشکوک کرنے میں کامیاب ہوں گے اور آپ اچھے انداز سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر چکے ہوں گے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2008 YLR 566 میں اور 2008 PCR LJ 566 میں آپ کو اچھے انداز میں مل جائے گی۔ اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات اندراج ایف آئی آر سے جو کنسرن گواہان ہیں ان سے جرا کے دورانیے میں آپ جو کائنڈ آف ویپن ہے، اسپیسیفک کائنڈ آف ویپن، اس میں کنٹراڈکشن لے آتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کر جاتے ہیں تو آپ پروسیکیوشن کیس کو مشکوک کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں فائر لگتا ہے رائفل کا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں چھرے نکل آتے ہیں، اور جب آپ کراس ایگزامینیشن میں اس بات کو پٹ کر کے یہ بات ثابت کنٹراڈکشنز کو لے آتے ہیں تو ان کنٹراڈکشن کی بنیاد پر پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ جو پروسیکیوشن کیس ہے وہ آپ کی مشکوک ہو کے آپ ڈیفینس کونسل کے طور پہ آپ کو فیور کرے گا اور آپ کا ملزم کوئٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 YLR پیج 831 میں اور 2000 CRC پیج 980 میں ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ اندراج ایف آئی آر سے متعلقہ گواہان پہ جرا کرتے ہوئے یہ بات نکلوا سکتے ہیں پٹ کر کے کہ کیا ملزمان کے نام ایف آئی آر میں آپ نے بعد میں سوچ سمجھ کے دیے یا آپ فوری موقع پہ وہ موجود تھے۔ ایف آئی آر میں جو ضربات کی تفصیلات ہیں وہ نہیں دی گئی ہیں، اگر دی گئی ہیں تو اس میں کہاں تک کنٹراڈکشن آتا ہے، اور ایف آئی آر میں کیا کوئی مخصوص انجری ایٹریبیوٹ کسی ملزم کو کی گئی ہے، اور اگر کی گئی ہے تو جرا میں آپ اس کو تضاد لے آئیں گے، اور یہ بھی ہے کہ فلاں ضرب جو ہے وہ ایف آئی آر میں تو دی گئی ہے لیکن وہ بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یا ایم ایل سی میں تو وہ آئی نہیں ہے، تو یہ چیز آپ کراس ایگزامینیشن میں بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آ جاتی ہے کیا جو گواہان ہیں وہ ملزمان کو اس وقوع سے پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، کیا مدعی فریق جو ہے کمپلیننٹ وہ ملزمان کو پہلے جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ایف آئی آر کے بعد اگر کوئی اور 161 کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں کہاں تک کنٹراڈکشن ہے، اگر کوئی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے تو کہاں تک اس میں کنٹراڈکشن ہے، اور کراس ایگزامینیشن میں ان کنٹراڈکشنز وہ جو معاملات ہیں وہ ذرا ایلوبریٹ ہو جائیں اور تضاد آ جائے پروسیکیوشن کے وٹنسز کے اندر۔ اس کے بعد کمپلیننٹ سے یہ بھی سوال پٹ کیا جا سکتا ہے ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے کہ کیا وہ ایف آئی آر کسی کلرک نے، کسی وکیل نے یا متعلقہ جو تھانے دار ہے اس نے سادے کاغذ پہ آپ کا انگوٹھا یا سگنیچر لے لیے تھے اور بعد ازاں اس نے وہ تحریر کر لی تھی۔ اس کے بعد جائے وقوع پر جب پولیس آئی تھی تو اس نے آتے ہی کمپلیننٹ سائٹ اور ارد گرد کے لوگوں سے کیا انویسٹیگیشن کی تھی، کیا اس نے انکوائری کی تھی، اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ سجیشنز دے سکتے ہیں اندراج مقدمہ کے جو گواہان ہیں ان کو کہ میں تجویز کرتا ہوں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ جو بیان کرتا وقت ہے اس کے اوپر درج نہیں کی گئی ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تجویز کرتا ہوں کہ ایف آئی آر آپس میں صلاح مشورے کے بعد درج کروائی گئی ہے۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ پولیس نے اچھی طرح انکوائری کی تھی، انویسٹیگیشن کی تھی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ مل ملا کے سارے پلان چاک آؤٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا۔ یا بعض اوقات یہ ہے کہ آپ تجویز کرتے ہیں، میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ کا پولیس کے ساتھ پہلے یہ پلان تھا اور آپ نے
یعنی وقوع کے فوری بعد FIR ہو گئی، اور اس میں ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ فاصلہ ہے، مثلا 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تھانہ سے، لیکن 2 منٹ بعد وقوع کا جو ٹائم تھا اس کے 2 منٹ بعد FIR ہو گئی۔ اٹ مین کے پری پلان تھا۔ اس کے بعد میں تجویز سجیشن دے سکتے ہیں کہ آپ نے بدنیتی کی بنا پر جھوٹی FIR بنائی ہے، ساری کہانی جو ہے وہ فیبریکیشن آپ نے کی ہے، اور یہ بات آپ سجیشن میں بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کراس ایگزامینیشن میں آپ آکولر وٹنسز سے اگر یہ بات نکلوا سکتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ FIR وقوع کے کتنی دیر بعد درج ہوئی ہے، دین بھی FIR کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معاملہ مشکوک ہو جائے گا، پروسیکیوشن کیس جو ہے مشکوک ہوگا تو آپ کو فیور ملے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 PCRLJ پیج 533 میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت وقوع گواہان وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کراس ایگزامینیشن میں یہ بات پٹ کر کے بات نکلوا لیتے ہیں کہ وقت وقوع جو ہے وہ گواہان اور تھے، وہ بعد میں مانے نہیں ہے، کوئی اور گواہان کو رکھا گیا ہے، امپلانٹ کیا گیا ہے، تو پروسیکیوشن کیس جو ہے مشکوک ہو جائے گا اور آپ کو فیور ملے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2006 SCMR پیج 1152 میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بعض اوقات FIR کے بجائے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں ملزمان کو رکھا جاتا ہے، اور آپ کراس ایگزامینیشن میں یہ پٹ کرتے ہیں کہ کیا کمپلیننٹ سائڈ تو پہلے ہی ملزمان کو جانتی تھی اور انہوں نے پھر اس وقت نامعلوم افراد کے خلاف FIR کروائی اور بعد مجموعہ بیان میں ان ملزمان کو رکھ چھوڑا ہے، تو دین آپ اپنا ٹارگٹ کراس ایگزامینیشن میں اچیو کر جا سکتے ہیں اور پروسیکیوشن کیس کو مشکوک بنا سکتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2005 PCRLJ پیج 1091 میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات آپ کراس ایگزامینیشن میں سوال پوچھ کر کے یہ بات نکالنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر وقوع پر گواہان اور تھے، گواہان تبدیل کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ گواہان گواہی دینے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے گواہ چینج کر دیے، دین آپ کراس ایگزامینیشن کمال کر جائیں گے آپ، اور پروسیکیوشن کیس کو پچھاڑ دیں گے اور پروسیکیوشن کیس مشکوک ہو جائے گا اور آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2003 CRLJ پیج 449 میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد اندراج FIR کی جگہ کے حوالے سے، سٹوری کے حوالے سے اگر آپ کنٹرڈکشن کراس ایگزامینیشن میں سامنے لے آتے ہیں اور اس کے بعد بیانات میں گواہان میں کنٹرڈکشن، جو ضربات ہیں ان میں کنٹرڈکشن، جو وقوع ہے اس میں کنٹرڈکشن، آپ کراس ایگزامینیشن میں سوالات پٹ کر کے لے آتے ہیں تو آپ ایک اچھے ڈیفنس کونسل کے طور پر کراس ایگزامینیشن کو ون کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2003 PCRLJ پیج 986 میں اور 2003 PCRLJ پیج 832 میں اور PLJ 1998 لاہور ہائی کورٹ پیج 442 کے کیسز جو ہیں، ان میں جو ڈیفنس کونسل تھے انہوں نے اچھے انداز سے کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے جو گواہان اندراج مقدمہ تھے ان کو اس طرح سے پچھاڑا سوال پٹ کر کے کہ وہ اندراج FIR کی جگہ سے بھی تضاد لے آئے، گواہان کی موجودگی پہ بھی تضادات آ گئے، سیٹ آف انجریز پہ بھی تضادات آ گئے، اتنی کنٹرڈکشنز آ گئیں کہ ایکویٹلز ہو گئی تھیں۔ اور اس طرح سے دوستو جب ہر کیس کے سرکمسٹانسز علیحدہ ہوتے ہیں، کرمنل کیسز میں کبھی بھی کیس لاز آپ کو پتہ فیور تو کرتے نہیں ہیں، لیکن میرے جیسا گپی بندہ گپ شپ لگا کے ٹائم پاس کر جاتا ہے، اور اندراج مقدمہ کے گواہان کو آپ نے اپنے کیس کے اعتبار سے کراس کرنا ہے، لیکن یہ چند گائیڈ لائنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف کیسز میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں، اور آنے والے وقت میں جو اس وقت کے آنے والے وقت میں جو میرے جیسے وکیل ہوں گے جو نیلے، ان کے لیے شاید یہ فیوریبل ہو جائے۔ اور بکس کا معاملہ یہ ہے، یہ پہلے شروع میں نے کچھ بکس ٹرانسلیٹ کی، کچھ پبلشرز کو دیں، انہوں نے ان کو چھاپا بھی، اور لیکن وہ یہ تھا کہ وہ پیئنگ نہیں ہے۔ جب
पेइंग नहीं है, आपने फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है, तो क्यों ना आप अपने मोबाइल सामने रखें और जो आपने लिखा है या जो आपने सोचा है उस पे आप वैसे ही ऑडियो वीडियो को बना के आप कर दें, बजाय इसके कि लोग किताब खरीदने में पैसा खर्च करें। इसमें डेटा थोड़ा बहुत खर्च करेंगे, डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें अगर टाइम मिले तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। दवाओं में याद रखिएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन सीरीज़ जो है क्रिमिनल फाइल के मुख्तलिफ आस्पेक्ट से, इस पे हम गपशप लगाते रहेंगे और हमारी गपशप तो अभी जारी है और चलती रहेगी इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे। दवाओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।